अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। आप लोगों की भरपूर रिक्वेस्ट पे मैं तहज्जुद पे वीडियो रीमेक कर रही हूँ इन उर्दू एंड हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ तहज्जुद पे जो आपने अपनी वीडियो अपलोड की है विच वाज अ ह्यूज सक्सेस, माशाल्लाह मुझे इतने सारे उस पर व्यूज़ मिले, कमेंट्स मिले एंड आई फाउंड इट रियली वंडरफुल। उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको उर्दू में बनाएं और यही मैसेज जो आपने तहज्जुद के बारे में शेयर किया है इसको उर्दू में बनाएं। तो मैं उस सारी वीडियो को ऑलमोस्ट हर पॉइंट को एक्सप्लेन करने लगी हूँ उर्दू में। सो स्टे ट्यून्ड। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। आई टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करती हूँ, अल्लाह के बारे में बात करती हूँ, अपनी पर्सनल रूटीन शेयर करती हूँ, पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में बात करती हूँ। सो आगे चलते हैं। तो पहली बात मैंने जो उसमें कही थी वीडियो में वो ये थी कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सो फार आपको उस मसले का हल नहीं निकल रहा, वो आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड भी हो सकता है, वो आपकी शादी से रिलेटेड भी हो सकता है, वो किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो सकता है, तो अगर आपने स्क्रॉल करते हुए मेरी इस वीडियो को देख लिया है, इसका मतलब है कि अल्लाह इज़ ऑलरेडी विलिंग, अल्लाह की ऑलरेडी विल है, मर्ज़ी है कि आप तहज्जुद की तरफ आएँ, क्योंकि तहज्जुद जो है वो एक शॉर्ट मेथड है जिसकी वजह से आपकी दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। और ये मैंने अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस करके देखा है और मैं अपना वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस इस वीडियो के एंड में शेयर करूँगी। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस खूबसूरत हदीस से। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जिसके हाथ में ज़मीन और आसमान और सारी कायनात पे वो कादिर है, वो अल्लाह जो हमारे शरक से भी ज़्यादा करीब है, उससे हम किस टाइम सबसे ज़्यादा डीपली कनेक्ट कर सकते हैं, वो है तहज्जुद टाइम। और भी बहुत से औकात हैं दुआ की कबूलियत के, लेकिन ये एक ऐसा ख़ास वक्त है जिसमें अल्लाह ताला ख़ुद अपनी पूरी जाहो जलाल के साथ पहले आसमान पे तशरीफ़ लाते हैं। आप इस हदीस को देखें और इसमें यही एक्सप्लेन किया हुआ है कि अल्लाह ताला पहले आसमान पे तशरीफ़ लाते हैं और हम इंसानों से जो हम अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, अपनी परेशानी को लेके इतने ज़्यादा डिसअपॉइंट हो के हम गफलत की नींद सो रहे होते हैं और शायद डिप्रेशन में होते हैं और हम अपनी एंग्जाइटी के अंदर इतना गुम होते हैं कि हम बॉदर नहीं करते कि हम अपना प्रॉब्लम अल्लाह से ही शेयर कर लें। शायद हम सैड सॉन्ग सुन रहे हों, तो उस वक्त अल्लाह ताला पहले आसमान पे आते हैं और अपने बंदे से कहते हैं कि कौन है जो मुझे बुला रहा है और मैं उसकी पुकार का जवाब दूँ, कौन है जो मुझसे कुछ मांग रहा है, कुछ भी अल्लाह इज़ सेइंग कि मैं उसको फुलफ़िल करूँ, और कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब कर रहा है, तौबा तलब कर रहा है और जो मैं उसको अता कर दूँ। तो ये कितनी खूबसूरत हदीस है कि हम अपने प्रॉब्लम्स हर एक से डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन हम उस वक्त उठ के अल्लाह ताला से डिस्कस नहीं करते कि वो वक्त जो अल्लाह ताला ने ख़ुद कहा है कि मैं आता हूँ और अपने बंदे की फ़रियाद सुनता हूँ, मैं उसकी बात सुनता हूँ, मैं जस्ट लाइक अ बेस्ट फ्रेंड, एक दोस्त की तरह अल्लाह पाक हमारी बातें सुनता है, हमारे दिल की बातें सुनता है। और अल्लाह ताला ने उस चीज़ को कहा है, खुद फरमाया है कि मैं उस चीज़ को देखूँगा, मैं उस चीज़ को, आपकी उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँगा। मेरे शोल्डर्स पे है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप उस टाइम मांगते हो मुझसे। फिर इमाम शाफी फरमाते हैं कि तहज्जुद एक ऐसा तीर है जो कभी भी अपना निशाना मिस नहीं करता। और आपको बहुत सी इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में अहादीस मिल जाएंगी कुरान में भी, जिस तरह सूरह मुज़म्मिल में है, और इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी इम्पोर्टेंस से कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो एक दफ़ा आप प्लीज़ इसकी सिग्निफिकेंस, इसके बारे में अहादीस पढ़ें, कुरानी आयात पढ़ें, ताकि आपको उस चीज़ का अंदाज़ा हो कि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया के अंदर कितना बड़ा गिफ्ट अता किया है। तो अगर अभी तक आपने अपने हर तरह से अपने प्रॉब्लम के बारे में सॉल्यूशन लेने की कोशिश कर ली है लेकिन आपको नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप तहज्जुद की तरफ नहीं गए तो इसका मतलब है कि आपका प्रॉब्लम रियली नहीं है, या आप रियली नहीं चाहते कि ये मेरा इशू जो है वो सॉल्व हो।
اب نیکسٹ کوشچن آتا ہے کہ تہجد کس طرح سے پڑھی جائے. بہت سے لوگ اس بارے میں سوال کرتے ہیں, مجھے کمنٹس میں بھی سوال آیا ہے, تو میں اپنا طریقہ بتا رہی ہوں. میں آپ کو پہلے ہی ایک ڈسکلیمر دے دوں کہ میں کوئی اسلامک اسکالر نہیں ہوں. میں اپنی نالج کے اکارڈنگلی آپ سے شیئر کرتی ہوں جو چیزیں میں نے پڑھی, صحیح احادیث یا قرآنی آیات یا ان کا جو مجھے مفہوم سمجھ آتا ہے یا اپنے لائف ایکسپیرینسز کے تھرو آپ کو بتاتی ہوں. تو میں جس طرح سے تہجد پڑھتی ہوں وہ طریقہ یہ ہے کہ میں روز بھی نہیں پڑھتی. یوزلی میں ریکمینڈڈ مجھے لگتا ہے کہ میں جمعرات اور جمعرات کی رات کو پڑھوں. اگلے دن جمعہ ہے تو ایکچولی جمعے کی رات ہی کنسیڈر ہوتی ہے, اور جمعہ المبارک کا دن تو بہت مبارک ہوتا ہے. تو ویسے ہی ہم اللہ تعالیٰ کے بہت کلوز ہو جاتے ہیں. تو یوزلی میری کوشش ہوتی ہے کہ ونس ان اے ویک پڑھوں, لیکن آپ بہت فریکوینٹ بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ کو پڑھنی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے. اس میں بھی آپ جتنے مرضی پڑھ سکتے ہیں, لیکن میں 2 نفل ہی پڑھتی ہوں. ایکچولی جس دن میں تہجد پڑھنی ہوتی ہے اس دن میں عشاء کی نماز وطر چھوڑ کے اور پھر وطروں کو میں کمبائن کرتی ہوں اپنے نوافل کے ساتھ, اور اس طرح سے میں اس نماز کو ادا کرتی ہوں. اور اس کا جو ٹائمنگ ہے وہ لاسٹ 3rd پارٹ آف دا نائٹ ہے, یعنی کہ رات کا آپ کا آخری حصہ. تو آپ اپنی رات کا ٹائم کیلکولیٹ کر لیں اپنی کنٹری ریجن کے اکارڈنگلی, اور اس کو دیکھیں کہ لاسٹ 3rd پارٹ کون سا بن رہا ہے. اس ٹائم کا الارم لگائیں, اس وقت اٹھیں. آپ فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے بھی اٹھ سکتے ہیں. جتنا آپ جلدی اٹھیں گے اتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر سکتے ہیں, اپنے دل کا حال بیان کر سکتے ہیں. تو یوزلی میں کوشش کرتی ہوں کہ فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤں, کیونکہ وضو اور سب میں بھی ٹائم آپ کو یوٹیلائز ہوتا ہے. اور اگر آپ ہاؤس وائف ہیں, اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں, اگر آپ جاب کر رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈیلی بیسس پہ تہجد نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ ایک مت ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اپنی طرف سے کیوں باتیں بنا لیتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک دفعہ تہجد ڈیلی پڑھنا شروع کر دی اور اس کو چھوڑ دی تو پتہ نہیں کون سا اللہ کا عذاب آ جائے گا آپ پہ. ایسی کوئی بات نہیں ہے. تہجد جو ہے وہ ایک نفلی نماز ہے, اور آپ اس کو اپنے کمفرٹ لیول کے اکارڈنگلی پڑھ سکتے ہیں. اگر روز پڑھیں تو اسے تو اچھی بات ہی نہیں ہے نا, وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ چوزن انسان ہو گئے. لیکن اگر آپ اپنے کسی بھی اس طرح کے پرابلم کی وجہ سے, اپنی روٹین کی وجہ سے روز نہیں پڑھ پا رہے, تو یہ سمجھ کے پلیز اس کو پڑھنے کا ارادہ ترک نہ کریں کہ اب میں نے سٹارٹ کر دی اور چھوڑ دی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے, اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے, اور جب بھی ہم اس کے دربار میں حاضری دیتے ہیں وہ اپنے بندے کی سننے کے لیے اللہ پاک بیٹھا ہوا ہے کہ کون ہے جو میرے پاس آئے, اور اسپیشلی اس وقت جب میں اس کی سنوں. اب نیکسٹ ہے کہ آپ تہجد کی دعا کس طرح سے کریں. تو دعا کے بارے میں ایک تو جو بھی آپ کے دل میں آ رہا ہے, جس طرح آپ اپنے کسی فرینڈ سے فون پہ بات کرتے ہیں نا, پلیز اس وقت اللہ تعالیٰ سے ایسے باتیں کریں, روئیں, گڑ گڑائیں, اپنی انسیکیورٹیز بتائیں, اپنے فیئرز بتائیں. اور شروع اور آخر میں آپ کو پتہ ہے مسنون طریقہ جو ہے وہ درود شریف کے ساتھ ہے, اور اس کے علاوہ جو بھی مسنون دعائیں ہیں وہ آپ دیکھ لیں. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت خوبصورت دعا ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر, یہ اس وقت پڑھیں. جتنی ریکمینڈڈ مسنون دعائیں ہیں اسلام کے اندر اس کو دیکھیں, ان کو سارٹ آؤٹ کریں, کی لسٹ بنا لیں, وہ اس ٹائم آپ پڑھیں. اور اسپیسیفکلی شادی کے مسئلے کو لے کے جتنی بھی میری سسٹرز اور بردرز پریشان ہیں پروپوزلز کو لے کے, اور اس طرح سے وہ کوشش کریں کہ ایڈیشنلی استخارہ کی دعا پڑھیں اس ٹائم پہ, اور استخارے کے بارے میں, استخارے کے پورے کانسیپٹ کے بارے میں, کیونکہ اس کے بارے میں بھی ہماری سوسائٹی میں بہت سے متس اور مسکنسیپشنز ہیں. میں نے ایک سیپریٹ ویڈیو بنائی ہے جو کہ اردو میں ہی ہے, آپ پلیز اس کو دیکھیں تاکہ آپ کا اس کا کانسیپٹ کلیئر ہو. تو ان شارٹ یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی بات کریں, اور پھر دیکھیں آپ کی لائف کے اندر میجک کیسے سٹارٹ ہوتا ہے. تو مجھے یہ طریقہ بالکل پسند نہیں ہے رشتے کرنے کا, جیسے کہ مارکیٹ میں کوئی دیکھنے جا رہا ہے اور چائے کے کپ پہ کچھ لوگ آتے ہیں اور آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک اسکین کرتے ہیں اور اپنے بیٹے کے لیے آپ کو پسند کر کے لے جاتے ہیں. اور ایسی میرجز مجھے نہیں لگتا کہ سکسیزفل ہوتی ہیں, کیونکہ آپ کمپیٹیبلٹی ڈسکس ہی نہیں کرتے.
تو یہ ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ بیفور میرج آپ اپنے اسپاؤس سے اپنی لمٹس اور باؤنڈریز کو کنسیڈر کرتے ہوئے آپ کمپیٹیبلٹی ڈسکس کرو. اور لیکن اس طرح سے نہیں ہوتا, اور یہی میرا ایک فیملی میں میرا اسٹینڈ تھا. اور مجھے فیملی کی طرف سے سپورٹ ملی اور نہیں بھی ملی. اس لیے بھی نہیں ملی کیونکہ میری امی سوسائٹی کے نارمس کو لے کے بہت زیادہ پریشان تھیں ڈیفینیٹلی, اور ان کی اس طرح سے ان کے اندر سیلف اویئرنیس نہیں تھی کہ وہ آگے اپنے بچوں میں یہ چیز ٹرانسفر کرتی. تو وہ بھی اپنی جگہ شی واز رائٹ اینڈ شی واز ویری مچ ورڈ, اور میں نے بھی ایک اسٹینڈ لیا ہوا تھا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حق اور سچ کے ساتھ ہے, اور کسی دن ایک ایسا انسان ضرور آئے گا. میں بھی حق سچ کے ساتھ کھڑی رہی کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ پہ ایک یقین تھا کہ کسی دن ایک ایسا انسان آئے گا جو صرف ہائٹ اور کمپلیکشن کی بیسس پہ اپنی بیوی کو چوز نہیں کرے گا, بلکہ ریئل ٹرمز پہ بات کرے گا, گولز ڈسکس کرے گا, کمپیٹیبلٹی ڈسکس کرے گا. یہ میری لائف کا ایک بہت اسٹرگلنگ فیز تھا, اور اس میں ایک بہت زیادہ ٹائم ڈیوریشن مجھے لگا اپنی سوسائٹی سے فائٹ کرتے کرتے. ہر طرف سے سم ٹائمز مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی تھی اور میں تھک جاتی تھی. اور ایسا نہیں ہے کہ میں پسند کی شادی کے اگینسٹ ہوں, اور پسند کی شادی میں بھی ڈیفینیٹلی وہی چیز ہوتی ہے کہ آپ کمپیٹیبلٹی ڈسکس کرو, کیونکہ ایموشنل اٹیچمنٹ اٹس ناٹ اتنی پرائرٹی پہ چیز نہیں ہوتی شادی سے پہلے. اگر ایک انسان اچھا ہے اور کمپیٹیبلٹی میچ کر رہی ہے تو ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے اس سے. لیکن خیر ایک وقت مقرر ہوتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی. میرے مائنڈ میں ہمیشہ یہ چیز آتی رہتی تھی کہ کیوں نہ میں تہجد شروع کروں, لیکن میں شاید 3 مہینوں میں ایک دفعہ تہجد پڑھ لیتی تھی, اور میں اس طرح سے ریگولر نہیں پڑھتی تھی. لیکن اور بہت سی پرسنالٹی چینجز کے ساتھ, جو کہ میں آپ کو اپنی ویڈیوز میں بتاؤں گی کہ آپ نے اپنی زندگی میں گریٹیٹیوڈ کیسے شامل کرنا ہے, آپ نے پازیٹیوٹی کیسے شامل کریں. نو ڈاؤٹ جب تک یہ آپ کے اندر نہیں ہوگا تہجد کی نماز اور دعا کا بھی فائدہ نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کے اندر جب نیگیٹیوٹی اور ناشکری بھری بھی ہے نا, تو وہ چیز دعا کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ ہوتی ہے. تو اینی ویز میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی, اور میں نے جمعے کی تہجد سٹارٹ کی اس طرح سے پڑھنا. اور شاید ابھی کچھ منتھس بھی نہیں میں کہہ سکتی ہوئے تھے جب مجھے یہ پرپوزل آیا, اور ودن 7 to 8 days میرا نکاح ہو گیا. اور یہ جو میرے ہسبینڈ ہیں زہیب, ہم لوگ ان کی بھی یہی ان کا مائنڈ سیٹ تھا کہ کمپیٹیبلٹی ڈسکس کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. انہوں نے مجھے ریئل ٹرمز کی بیس پہ پسند کیا, اور میری شادی کے اوپر کوئی ایسی کنڈیشن نہیں رکھی, نہ جہیز کی. ہر چیز کو دین کے مطابق ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کی, نکاح سے لے کر شادی رخصتی تک. اللہ تعالیٰ نے میرے پہ کرم کیا اور میری شادی ہوئی زہیب سے. اینڈ جو میری لائف کا ایک سب سے بڑا پرابلم چل رہا تھا, اپنا اسپاؤز اور پارٹنر سلیکٹ کرنا, اللہ تعالیٰ نے اس میں مجھے بلیس کیا اتنے میریکل وے میں کہ آپ کو بتا نہیں سکتی. تو میرا اس ویڈیو کو بنانے کا سول پرپس یہ تھا کہ میں آپ لوگوں کے اندر ایک ہوپ کریٹ کروں کہ آپ جس بھی پرابلم سے فائٹ کر رہے ہیں, اگر آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے تو تہجد کو اپنی لائف میں انکارپوریٹ کر کے دیکھیں, اور پھر دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولتا ہے. اور اس کے ساتھ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ پازیٹیو مائنڈ سیٹ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے, کیونکہ جو شیطان ہے ورڈ, اس کا روٹ میننگ ہی ہوپ لیسنس ہے. تو ود دیٹ نوٹ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. انشاءاللہ کسی اور اچھی پازیٹیو ویڈیو کے ساتھ میں آؤں گی اینڈ شیئر کروں گی اپنے ایکسپیرینسز, پازیٹیو روٹین. اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ, ٹیک کیئر.